अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद आतिफ इलियास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उरूज कुरान से। ये रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम कुरान का एक हिस्सा है जो कि रमज़ान मुबारक में इस माह आप देख रहे हैं। नाज़रीन, एक वक्त वो था कि जब एक आराबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान करीम की कोई एक ऐसी आयत या एक हिस्सा ऐसा बताइए कि जो अगर मैं सुन लूँ तो मेरे लिए वो काफ़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए इंतखाब फरमाया और उसको सूरत अज़्ज़ुलज़िला सुनाई, या सूरत अज़्ज़लज़ला, ज़ुलज़िला कह लीजिए या ज़लज़ला कह लीजिए। वो सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सुनाई। उसके आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस आयत की तिलावत की, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसको देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसको देख लेगा। तो आराबी का जो रिएक्शन था बड़ा हैरत अंगेज़ था। वो उठे और कहने लगे, कद कुफीत, मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है। यानी उन्होंने समझा कि ये आयत कुरान करीम की या ये सूरत जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी अभी सुनी है, ये उनके लिए काफ़ी है, उनको समझ आ गई है बात की और ये आयत किफ़ायत कर जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके इस जवाब पे बेहतरीन तबसरा फरमाया और फरमाया, फ़क़िहल आराबी, आराबी को समझ आ गई है बात, आराबी को बात समझ आ गई है। यूँ बात समझ आती है कुरान करीम की, एक ही लफ्ज़, एक ही आयत उन्होंने सुनी और उनको बात सारी समझ आ गई। क्या बात थी? कि ज़र्रा बराबर भी आपका काम ऐसा नहीं है जिसका हिसाब नहीं होना, ज़र्रा बराबर भी बुराई ऐसी नहीं है जो छुपी रह जाएगी या आपके हिसाब किताब में नहीं आएगी। जो जो आप दुनिया में करते हैं उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। यह है कुरान, जो अगर दिल में उतर जाता है तो इंसान की ज़िंदगी उसकी वजह से बदल जाती है। इंसान ये जानने लग जाता है कि हाँ, मैंने जो कुछ भी करना है वो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उसका जवाब दे भी होना है। नाजरीन, ये प्रोग्राम जो आप देखते हैं उरूज कुरान से, ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है और ये आप ही के लिए है। इसमें तजवीद सिखाने का सेगमेंट पहला सेगमेंट है जिसे हम तजवीद कुरान का नाम देते हैं, और दूसरा सेगमेंट तासीर कुरान है जिसमें हम आपको ऐसी शख्सियात से मुतारिफ़ कराते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ कुरान करीम की वजह से बदल गई थी, और तीसरा सेगमेंट तफ़हीम कुरान है जिसमें कुरान करीम को समझने का आसान तरीक़ा हम आपको बताते हैं। तो ये प्रोग्राम जब आप देखते हैं तो इससे जुड़ जाएं और कुरान करीम की तिलावत करना भी सीख लीजिए, कुरान करीम के साथ अपने दिलों को भी जोड़ लीजिए और कुरान करीम की समझ भी हासिल कर लीजिए। पहला सेगमेंट मैं शुरू करते हुए अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ, मैं आपको बताता चलूँ हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार साहब। आप मुदर्रिस उम्मुल कुरा इंस्टीट्यूट हैं, साबिक मुदर्रिस हैं वहाँ के, जो कि कंबोडिया में है, और पैगाम टीवी का शोबा क़िराअत के मुदीर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सलाहियतों में और इनकी खदमात में बरकत अता फरमाए। हम उनको वेलकम करते हैं। कारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाएँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह नाज़रीन, ताला हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं, आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में, और जैसे जैसे वो क़िराअत करते हैं उनको हम सिखाते हैं और बताते हैं कि कहाँ गलती की है और कहाँ ऊंच नीच हो गई है, कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा करना है। ये बेसिकली आपके लिए भी होता है कि आपकी भी शायद वही गलतियाँ हों कि जो ये बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन गलतियाँ सेम ही होती हैं एक माशरे में रहने वाले लोगों की। तो उनकी इस्लाह, एक की इस्लाह करते हुए देख लेंगे तो ख़ुद आपकी इस्लाह भी हो जाएगी, बकिया लोग भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी इस्लाह भी हो जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप कॉल करके अपनी तिलावत हमें सुना भी सकते हैं कि आपने इस्लाह की है, तो हम सुन के बता दें कि आपकी इस्लाह हुई है या नहीं हुई। अगर किसी चीज़ की तवज्जो की ज़रूरत है तो हम आपको तवज्जो दिला सकते हैं कि इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए ताकि आपकी तिलावत दुरुस्त हो जाए। मैं आपको बताऊंगा नहीं, हमारे साथ इस सेगमेंट में या इससे अगले वाले सेगमेंट में एक बड़ी शख्सियत आने वाली हैं और शामिल होने वाली हैं। क़िराअत में बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी खदमात हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, आप हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा कौन सी शख्सियत हमारे साथ आने वाली हैं। फ़िलहाल हमारे साथ ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं स्टूडियो में, और कारी अहमद यार साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में। ये प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हम कुरान इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कल हमने सूरा अल बय्यिना की तिलावत शुरू की थी और उसकी पहली चंद आयात हमने पढ़ी थी। आज मैं चाहूँगा कि कारी साहब मोहतरम से
سورۃ البینہ کی ہی تلاوت سن لی جائے، اور اس کے بعد پھر قاری صاحب ہمارے بچوں کو، جیسے آپ جانتے ہیں پیٹرن ہے، پہلے کہلواتے ہیں، پھر ان سے سنتے ہیں، اور پھر اجتماعی طور پر جو کریکشن شدہ ان کی تلاوت ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے سنتے ہیں۔ تو قاری صاحب بسم اللہ کیجئے، سورہ البینہ کی تلاوت ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت حسین انداز میں آپ نے تلاوت کر کے ہمیں سنائی ہے۔ قاری صاحب اب بچے منتظر ہیں، ہم نے کل جو آیات پڑھی تھیں ان کے بعد والی آیات ہم شروع کرنا چاہیں گے، ان الذین کفروا سے ہم آگے شروع کریں گے آج۔ جی، ان الذین کفروا، إن الذين كفروا ان الذین کفروا إن الذين كفروا من اہل الکتاب من أهل الكتاب والمشرکین والمشركين والمشركين فی نار جہنم في نار جهنم والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، والمشركين في نار جهنم خالدين فيها۔ یہ شین کو قلقلہ نہیں کرنا، مشرکین نہیں ہونا چاہیے، والمشرقین والمشرقین والمشرقين فی نار جہنم في نار جهنم والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، والمشركين في نار جهنم خالدين فيها۔
والمشرکین، یہاں پہ قاف بڑا پڑھا گیا ہے، یہاں پہ چھوٹا کاف پڑھنا ہے، دو نقطوں والا نہیں، دوسرا کاف پڑھنا ہے. والمشرکین والمشركين فی نار جہنم خالدین فیہا في نار جهنم خالدين فيها اولئک أولئك اولئک أولئك ہم شر البریہ. هم شر البرية. دوبارہ پڑھیں گے. ان الذین کفروا إن الذين كفروا من اہل الکتاب، من أهل الكتاب جب من پڑھنا ہے غنہ نہیں کرنا، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. من اہل الکتاب من أهل الكتاب والمشرکین، والمشركين را کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا، را کے نیچے زیر ہے. والمشرکین، والمشركين مش جب کہیں گے نا مش، تو یہ تفشی آواز جو ہے منہ میں پھیلے گی، پھیل کر نکلے گی، لیکن اس کو قلقلہ نہیں کرنا، اور آگے جو را ہے اس را کو موٹا نہیں کرنا، را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. والمشرکین، والمشركين شاباش. والمشرکین والمشركين فی نار جہنم في نار جهنم والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. جلدی نہیں کرنی، رک رک کے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، اچھی طرح تلفظ کا پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں. فی نار جہنم خالدین فیہا في نار جهنم خالدين فيها اولئک أولئك ہم شر البریہ. هم شر البرية. شر کا را جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، بریہ کا جو را ہے اس کو باریک پڑھیں گے. اولئک ہم شر البریہ. أولئك هم شر البرية. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. أولئك هم خير البرية. جزاؤہم جزاؤهم جزاؤہم جزاؤهم عند ربہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا. خالدين فيها أبدا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضی اللہ نہیں کہنا،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کچھ پڑھتے ہیں لوگ یا بچے ابھی پڑھ رہے تھے نا رضی اللہ، اللہ نہیں، یہاں پہ حمزہ نہیں، یا ہے، اس کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ذالک لمن، ذالک لمن. لمن جو ہے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، لمن خشی ربہ، لمن لمن خشی ربہ. لمن خشی ربہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جزاک اللہ خیر قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے. آپ نے بہت اچھا طریقے سے بچوں کو کھلوایا ہے اور بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں، بتائی ہیں. اب ہم بچوں سے سنتے ہیں آیا انہوں نے آپ کی جو آپ نے سکھایا ہے انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اس کو گیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. بیٹا ابراہیم پڑھ کے بتائیے ٹھہر ٹھہر کے. میرا خیال ہے پوری آیت نہیں بھی پڑھی جائے گی تو جہاں پہ ایک مقطع پورا ہو جائے گا آیت کا وہاں رک جائیے گا، کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی، پھر آگے بڑھ جائیں گے. بسم اللہ کریں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. اچھا کفروا پہ جی کر سے فرمائیے. جہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے نا، جب ہم کہیں گے ٹھیک ہے تو پھر آگے پڑھنا، نہیں تو رک جانا ہے. جو پہلا سانس لینا ہے، جو پڑھنا ہے جتنا بھی ایک لفظ دو وہاں پہ رک جانا. اگر ہم کہیں گے آگے چلو تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو بتائیں گے آپ کی جو مسٹیک ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ابھی جو پڑھا ہے اس میں کفروا پہ آپ نے مد جو ہے وہ لمبی کر دی ہے. یہاں پہ صرف ایک الف کے برابر آپ نے کرنی تھی مد. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں اور جہاں پہ سانس لیں گے رکیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے آگے چلو پھر پڑھنا ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا والمشرکین، شین میں تفشی ہو اور تھوڑی سی مضبوطی کے ساتھ گرفت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اگر تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے تو وہ قلقلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور کفروا جو ہے را موٹا ہے لیکن اس کو زیادہ کھینچنا نہیں، زیادہ لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، مد نہ ہو اس پہ. دوبارہ پڑھیں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. والمشرکین، والمشركين. مش پھر مش ہو گیا نا، یہ مجہول بھی ہو جاتا ہے مش اگر کہیں گے تو. ٹھیک ہے، مش یعنی جب تک ہونٹوں کو اچھی طرح گول نہیں کریں گے، واو کی ادائیگی صحیح نہیں کریں گے تو مش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مش نہیں کہنا. والمشرکین، والمشركين. جی والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. دوبارہ پڑھیں اس کو. والمشرکین پہ اگر نہیں سانس آگے جاتا تو رک جائیں، کوئی بات نہیں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. یہ جو مشرکین والی غلطی ہے نا، آپ کو ایک دو دفعہ یہ بتا دی ہے، اس لیے دوبارہ آپ کو روکا نہیں، کیونکہ یہ غلطی نوٹس میں آ گئی ہے تو آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے، شین کو آپ تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مشرکین کہہ دیتے ہیں. والمشرکین، مشرکین، والمشرکین، جی والمشركين. مشري. ہاں. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. خالدین کا جو خواہ ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کریں. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. دیکھیں یہ اس کو زیادہ کھینچنا نہیں. ہا جو ہے جب آپ وقف کریں گے نا اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا، اس کو ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا.
والمشركين مش دیکھا وہی قلقلہ کر دیتے ہیں شین کو آپ، ہلانا نہیں. والمشركين في نار جهنم خالدين یہ میم کو بھی آپ فيها. موٹا کر رہے ہیں، جہنما ماں نہیں جی. میں. جی ایک غلطی کو صحیح کرتے ہو نا تو دوسری جو ہے بول جاتی ہے، ہاں نہیں آ جاتی کوئی. جی. بس سب پہ توجہ رکھنی ہے، صرف ایک غلطی کو فوکس کر کے دوسرے جو ہے وہ غلط نہیں پڑھنے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں اسی کو. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. شاباش. ٹھیک ہے. أولئك هم شر البرية. بریہ، بریہ. یہ یا جو کو زیادہ سختی ٹائٹ نہ کر رہے ہیں نا کریں. یا کے اوپر زیادہ سختی نہیں کرنی ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. بریہ. بریہ. ہاں آپ کہتے ہیں بری، اس کو بالکل جب زیادہ پکڑیں گے نا تو وہ زیادہ سختی یا میں نہیں ہے، نرمی ہے، لین ہے. یعنی کہ آپ جو داڑیں ہیں نا اپنی یا جو دانت ہیں ان کو تھوڑا سا کھلا بھی رکھیں، بالکل بند نہ کریں. زیادہ قریب لے آئیں گے تو ٹائٹ ہو جائے گا. تو بریہ. جی پڑھیں. أولئك هم شر البرية. بریہ، آواز جو ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے، جاری رہے. اور راہ میں بیٹا جو آواز آتی ہے نا بہت زیادہ موٹا کرنے کے چکر میں اس کی جو اصل صفت ہے تکرار والی وہ بالکل گول نہ ہو جائے، شاؤ یہ نہیں صحیح ہوتا. جو اصلی اس کی صفت ہے نا تکرار والی والی وہ رہنی چاہاں زیادہ نہ ہو، اگر زیادہ ہو تو بری لگتی ہے. اس لیے کہنا چاہیے شرل شرل، یہ نہ کہیں کہ شاول، گول نہ کریں اس کو. أولئك هم شر البرية. وہ تکرار والی بات جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کی صحیح نہیں ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے. شرل شرل. شر ہاں. أولئك هم شر البرية. ماشاء اللہ قدرے بہتر ہے. جی آگے إن نہیں، آگے والا بچہ پڑھے دوسرا. یہی ہے، جی بیٹا انعام بیٹا آپ پڑھیے. یہی ہے. ٹھیک ہے ملا کے پڑھیں، زیادہ چھوٹے مقطع نہ بنائیں. جی إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ٹھیک ہے. في نار والمشرکین سے شروع کریں گے. یہاں پہ جو معنی ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. معنی ایک بات شروع کی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین، ان کے بارے میں آگے کیا بتایا نہیں گیا اتنے مقطع میں نا. تو آگے سے شروع کریں گے تو بات ٹوٹ جائے گی، توڑنا نہیں ہے. والمشرکین سے ملا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بات چل رہی ہے. جی والمشركين في نار جهنم خالدين فيها شاباش. أولئك هم شر البرية. قاری صاحب ٹھیک ہے. آرام بس میں فرق ناک نظر میں آیا ہے؟ آواز جو ہے نا وہ جا رہی زیادہ. أولئك هم شر قاری صاحب نے جو البرية. فرمایا آپ کو آواز آئی؟ قاری صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کی ناک میں آواز جا رہی ہے تو ناک میں آواز نہ لے کے جائیے. أولئك هم شر البرية. را کو واضح کریں. شر اولئک هم شر البریہ. أولئك هم شر البرية. شر البرية. رول نہ ہو، رول رول. یعنی کہ ہونٹوں کو گول کریں، ہونٹوں کو گول بھی کریں اور را کو بھی پر کریں. أولئك هم شر البرية. ہونٹ گول تو ہوتے نظر نہیں آئے. البریہ. أولئك هم شر البرية. ٹھیک ہے. آگے إن نیکسٹ دوسرا بچہ علی. جی یہی علی آیت بیٹا بسم پڑھیں. اللہ کیجیے. إن الذين كفروا من أهل الكتاب خوبصورت پڑھتے ہیں، بس ناک میں آواز نہ جائے تو اور خوبصورت ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. شاباش. والمشركين في یہاں بھی نہیں رکنا، دوبارہ ملا کے آپ ملا پڑھیں کے گے پیچھے پڑھنا سے ہوتا ہے اس آیت کو. جیسے پہلے بتایا گیا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب کتاب پہ رکے ہیں تو قلقلہ با پہ لازمی ہوتا ہے. کتاب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب یہاں پہ نہ رکیں، آپ آگے پڑھیں. جی دوبارہ ملائیں اس کو، سانس ابھی ہے. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
ٹھیک ہے. واؤ بیٹا جو ہونٹوں کو نا گول کر کے واؤ ہمیشہ ادا ہوتی ہے. کئی مرتبہ اس پروگرام میں ہم یہ والی بات کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہو گئی ہوگی, لیکن پریکٹیکلی تھوڑی سی رہ جاتی ہے کئی مرتبہ آپ سے, تو ذرا دھیان سے دوبارہ پڑھیں. واؤ بولتے وقت ہونٹوں کو گول ان کر الذین سے دوبارہ پڑھیں. شاباش. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. اس کو لمبا نہیں اس کریں, کو آخر زیادہ میں لمبا صاحب نے کر توجہ دیا, دلائی پہلے تھی. بتایا نا میں نے کہ اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو بھی دیکھنا ہے آگے کیا ہے. اگر اس کے بعد کوئی سبب آئے گا مد کا تو پھر اس کو لمبا کرتے ہیں, اگر سبب نہیں آتا تو پھر لمبا نہیں کرتے. جی. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها شاباش. أولئك هم شر البرية. یہ را گول ہو گئی ہے. شر. جی شر البرية. شاباش. چلیں ابراہیم آپ پڑھیں اس سے اگلی آیت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تھوڑا سا ایک دفعہ اور پڑھیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٹھیک ہے. وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. یہ تو بہت کم سننے کو ملتا ہے. قاری صاحب میم کو بھی ہلا دیا انہوں نے. تو ہم خیر البریہ. أولئك هم خير البرية. یہ جو ہے نا یہ قلقلے زیادہ کر دیتا ہے, شین کو بھی قلقلہ کر دیتا ہے, ابھی میم کو بھی اس نے ہلا دیا, اس کو بھی قلقلہ کر دیا. انہوں نے ڈھیلا منہ رکھ کے پڑھنا. ڈھیلا منہ رکھ کے نہیں پڑھتے, منہ کو ٹائٹ کر کے, اور جو زبان ہے اس کو جہاں رکھنا ہے آپ کو پتا ہو کہاں پہ پڑھنا ہے. ٹھہراؤ ہو تلاوت میں. جی پڑھیے. أولئك هم خير البرية. اچھا آپ بیٹا جو آپ ابھی بتائیے پڑھ گا رہے ہیں نا, یہاں آپ پہ اصلی آواز سے نہیں پڑھ رہے, آپ جو ہے نا وہ بس مصنوعی آواز سے پڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ مضبوطی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جان سے اصلی آواز نکالیں اور اس سے پڑھیں. یہ آیت کو دوبارہ پڑھیں پوری کو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کچھ بہتر ہوا ہے جب آپ بالکل وہ سلو پڑھیں گے نا, آپ کی اصلی آواز نہیں نکلے گی تو پھر وہ تلفظ بھی ایسے ڈھیلا ہی ہوگا. اگر آواز کو مضبوطی سے تھوڑا سا اوپر لا کے پڑھیں گے تو پھر تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہوگا, اس پہ خوبصورتی آئے گی. نیکسٹ جی انعام بیٹا پڑھیے. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آپ جو ہے نا جلدی نہیں کرو, جم کے رک کے ہر حرف کو اچھی طرح ادا کرو. ایسے جلدی جلدی بھاگنا نہیں ہے, اور خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. دوبارہ پڑھو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آپ کی آواز ناک میں جاتی ہے ٹوٹل. زکام لگا ہوا آپ کو؟ ہاں جی تو جی ناک کا مسئلہ. ہاں تو پہلے بتانا تھا, کوئی علاج کرتے آپ کا. ٹھیک ہے پڑھیں, ناک میں آواز نہ جائے, کوشش کریں. شاباش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جی آگے پڑھیے. أولئك هم خير البرية. آپ جو ہے نا آپ کی آواز ساری لچک آ رہی ہے, اس میں کپاہٹ آ رہی ہے, ویبریشن ہو رہی ہے, آپ کی آواز نا صحیح نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ کی آواز میں بھی اصلی جو ہے نا وہ پاور ہونی چاہیے. دوبارہ پڑھیں اور ذرا اچھی طرح کر کے پڑھیں. کوشش کریں کہ آپ کی آواز میں گرفت ہو, مضبوطی ہو, ڈھیلا ڈالا نہ ہو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اولا جو حمزہ ہے نا اس میں تحقیق کے ساتھ اس کو ادا کرو, آپ بالکل ڈھیلا سا پڑھ دیتے ہو. ماشاءاللہ. اولئک ہم شر البریہ.
خیر البریہ، ٹھیک ہے. یہ جو بریہ ہے نا اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا. دوبارہ پڑھیں. أولئك هم خير البرية خیر البریہ، خير البرية رول نہ ہو، رول. رول جب پڑھیں گے نا را کے اوپر پیش، جہاں بھی آئے گی پیش ہونٹ گول ہوں گے. واؤ ہو، را کے اوپر پیش ہو، کسی حرف کے اوپر پیش ہو تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واؤ کو خاص کر کے پڑھنا ہے تب بھی گول کر کے، پیش کی ادائیگی میں بھی ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال کریں اور ناک میں بلا وجہ آواز نہ جائے. پڑھیں دوبارہ. أولئك هم خير البرية یہ حمزہ یہ والی بھی نا، اولا. اولا آپ کو دونوں. بتایا نا، اولا جو حمزہ ہے اس میں تحقیق کے ساتھ اس کو پڑھو. اولا اولا، پتہ چلے کہ حمزہ پڑھ رہے ہیں. وہ ڈیلا سا پڑھیں گے نہ پتہ چلے گا حمزہ ہے نہ پتہ چلے گا عین ہے. وہ دونوں کا درمیانی کر دیتے ہیں. دونوں گول ہو جاتی ہیں، اولا بھی اور ایکا بھی. جی، جی جہاں بھی حمزہ آئے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ حمزہ ہے. أولئك هم خير البرية خیر أولئك هم خير البرية ماشاء اللہ. جی بیٹا آپ پڑھیے علی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یہ واؤ کو تھوڑا زیادہ ٹائٹ کر کے بولا آپ نے، وا وا نہیں، تھوڑا سا اس کو لوز کر دیں، زیادہ زبردستی نہ کریں، واؤ کے اوپر ظلم نہ کریں. دوبارہ پڑھیں. جی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماشاء اللہ. أولئك هم خير البرية. یہ خیر کے خا تو بالکل واضح نہیں ہوا، پتہ نہیں یہ غیر کہا کہ خیر کہا ہے. خا کو موٹا کرنا ہے اور را کو بھی موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں. وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية. رول بالکل بری کر دیتے نا، تھوڑا سا موٹا کرو را کو. خير البرية. خا بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے. ٹھیک ہے جی. أولئك هم خير البرية. خير البرية. ابھی بھی جو ہے نا وہ آپ بیٹا زیادہ علی، آپ کی قرات میں ایک مسئلہ مسلسل ہے. جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے آپ کو بار بار توجہ بھی دلائی گئی ہے کہ جب حرف کو موٹا کرتے ہیں تو ہونٹوں کو گول نہیں کرتے. یہ بات آپ کو یاد ہے نا، بار بار اس کا اعادہ کیا گیا ہے. لیکن پریکٹیکلی صالحات پہ بھی آپ کے ہونٹ گول ہوئے، اور خا پڑھتے وقت بھی آپ نے خوا یعنی تھوڑی سی واؤ کی اس میں آواز آ جاتی ہے. تو ہونٹوں کو گول بالکل نہ کریں. ایسا ہو کہ اگر آپ نے ہونٹوں کو سیدھا رکھا ہوا ہے اور خا ادا کر رہے ہیں تو موٹا ہی ہو، کیونکہ موٹا کرنے کا تعلق ہونٹوں سے بالکل نہیں ہوتا، زبان ہی سے ہوتا ہے. دوبارہ پڑھیے گا. وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. شاباش. جی کر سب آگے چلیں. جی جزاؤہم. جی ابراہیم. جی بھائی. جزاؤهم عند ربهم جنات. جی جی کر صاحب فرمائیے گا. جزا جو ہے زا کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد مد کریں. اور جو اخفا ہے اس کی آواز کو باریک رکھیں، یعنی عند عند نہیں. اس کے بعد جو حرف آیا ہے وہ کیا ہے؟ دال ہے نا. یہ عین کی وجہ سے جو عین نکالتے وقت نا وہ موٹا کر دیتے ہیں. حالانکہ عین بذات خود باریک ہے. جی عین کو بناتے بناتے وہ موٹا کر دیتے. جی جزاؤهم عند عند نہیں، بالکل عین کو بالکل ہی نہ ختم کرو. کیسا پڑھ کے بتائیے. جزاؤہم عند ربہم. جزاؤهم عند ربهم. عند ربہم. عند ربهم. چلے عین نکال لی نا، تو اس کے بعد جو زبان کا پیچھے والا حصہ ہے اس کو نیچے کر لیں. عند آواز کو یا ہوا کو آرام سے نکلنے دیں تسلی سے. عند. جزاؤهم عند
ربهم ٹھیک ہے. کچھ بہتر ہے جی. عند ربهم جنات عدن تجری. یہ بھی اخفا ویسا ہی ہے. عدن تجری. آگے تا بولنی ہے نا آپ نے, تو تا کی تیاری کریں, موٹا حرف نہیں ہے, باریک حرف ہے جی. جنات عدن تجری. یہ ویسے تجری را وقف یہ والا بریک ہے. بڑا عجیب ہے قاری صاحب. تجری جنات و عدن تجری, یہ والا وقف بڑا عجیب ہے. اس سے مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ ایسی جنتیں جو بھاگتی ہیں. تو جنتیں تو نہیں بھاگتی, بھاگتی کیا ہے؟ چلتی ہیں, نہریں چلتی ہیں. جنتیں تو نہیں چلتی, تو نہر کا ذکر آگے ہے, تو تجری کا لفظ کو آگے ملانا چاہیے. عدن تجری. جزاؤہم سے دوبارہ پڑھیں. جی. جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری. پھر وہی آگے یہاں پہ وقف نہ کریں. جزاؤہم عند ربہم, یہاں پہ وقف کر لیں. جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. جنات عدن تجری من تجری را کو باریک اور جیم کو قلقلہ کرنا ہے. تجری. جی. جنات عدن تجری من تحتها الانہار. یہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک چیز نا ایک جگہ پہ آ کے رکتی ہے نا, وہ سٹاپ پکا ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ آ کے اس کو تھوڑا سا وہ جھکاوا پیدا ہوتا ہے. تجری پہ اس کا نا وقف پکا ہوا ہوا ہے, جی ادھر آ کے پھر رکنے کی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بہتر ایسے ہے کہ اس کو آگے ملائیں, کم از کم معنی تو ٹھیک ہو نا. اور بہتر یہ ہے کہ عدن پہ وقف کر لینا, پھر جنات و عدن سے ملا لیں دوبارہ. جزاؤہم عند ربهم جنات عدن. جی. یہ وقت مشکل ہے. قلقلہ بھی ہے نون پہ. جی. عدن پہ قلقلہ بھی ہے دال پہ, اور نون کو بھی ظاہر کرنا ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار. جیسے عاطف صاحب نے بتایا نا کہ آپ غنے کو موٹا نہ کریں, ٹھیک ہے, بلا وجہ غنہ جو ہے اس کو موٹا نہیں کرنا. جنات عدن نہ ہو جائے, زیادہ موٹا نہ ہو, ٹھیک ہے. تجری من ایسے موٹا نہ ہو. من جنات عدن تجری من تحتها الانہار. انہا ہا جو ہے واضح ہو. انہار من نہیں ٹھیک ہے, اب خالدین سے شروع کر سکتے ہیں, ملانے کی ضرورت نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا. اچھا, اگر جو وقف یہاں پہ آ کے کرتا ہے خالدین فیہا, تو اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف. ہاں بس ایک الف سے زیادہ نہیں. اب ملا کے پڑھیں گے تو پھر ایک الف سے زیادہ کریں گے. ابھی ملا کے آپ نے پڑھا ہے, آپ لمبا کر سکتے ہیں. خالدین خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے. رضی اللہ رضی ہے, رضی نہیں, ضاد ہے موٹا, را بھی موٹا ہے, ضاد بھی موٹا ہے. رضی اللہ اتنا بھی نہیں زیادہ ہون, گول بھی نہیں کرنا. رضی اللہ, ایک ہوتا رضی, ایسے نہ ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہ. آپ تو ذال کو ہی موٹا کر رہے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جی. ذالک لمن خشی ربہ. لمن کے بعد سکتہ تو نہ ذالک لمن خشی ربہ. ذالک لمن خشی ربہ. جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ. جی انعام بیٹا پڑھیے.
جزاؤهم عند ربهم جنات. ہم نے تو کہا تھا کہ آپ تھوڑے سے سینئر ہو گئے ہیں، آپ نے پھر دوبارہ پہلی کلاس والی غلطی کر دی ہے، حمزہ اور عین کی کئی مرتبہ اصلاح کی ہے اس کی، دھیان سے دوبارہ کیجیے. پڑھیں. جی جزا جزا یہاں سے شروع کریں. جزاء جزا زا جو ہے اس کو پہلے سیٹی کی آواز پیدا کریں. جزاؤهم عند ربهم جنات. دوبارہ جزاؤهم عند ربهم عند ربهم جنات عدن تجری. اچھا ماشاءاللہ، یہ سارے وقت یہاں پہ فکس ہوئے ہوئے ہیں ہمارے. پھر آپ نے تجریب پہ آ کے آپ نے جنتوں کو چلانا ہے آج. وہی جنتیں میں کہہ رہا کیسے ہوں جیسے چلیں گی؟ کوئی ایک سٹاپ پہ رکتے ہیں آگے. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات عدن تجری من تحتها الانہار. جی دوبارہ پڑھیں. جزاء جیزا نہ ہو، جیزا نہ ہو، جیم کے اوپر زبر ہے. جزاء جزاؤہم عند ربہم. جزاؤهم عند ربهم جی آگے پڑھیے. عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها تاہتی نہیں الأنهار. ہے، تاہ نہیں ہے، ہا کی آواز نکالو. جنات عدن تجری من تحتها الأنهار. تحتها الانہار. تحتها الأنهار. دوبارہ پڑھیں. من تحتها تاہتی، دیکھا وہی غلطی کر دی آپ نے، ہا کو ہا بنا دیا. من تحتها الأنهار. آپ ٹھیک ہے لیکن حروف کو ذرا واضح تو کریں، پتہ چلے کہ کون سا حرف بول رہے ہیں. من تحتها الأنهار. جیسے انہار کی حمزہ کو آپ نے اگنور سا کر دیا ہے، اس کے ساتھ ناراضگی ہے آپ کی کوئی؟ جی من تحتها الأنهار. خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عین کی آواز نہیں صحیح آ رہی، ورضو کو بھی آپ نے زیادہ لمبا کر دیا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نہیں لمبا کرنا، میں نے کہا آپ نے اور کر قاری دیا. صاحب یہ والا حصہ پڑھ کے سنائیں اس کو 2-3 مرتبہ، پھر اس کو سمجھ آئے گی. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اس سیگمنٹ کا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک عظیم شخصیت سے ملانے والے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک عظیم شخصیت کو آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں ملانے والے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. لیجئے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور ایک نئی شخصیت، بڑی شخصیت، پاکستان میں ایک بڑا نام لے کے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جو کہ قرأت کے میدان میں ایک بہرحال بڑا نام ہے، اور جنہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں، علمی تحقیق کی ہے، بہت ساری کتب ان کی شائع ہو چکی ہیں، رسالے شائع کیے ہیں، اور باقاعدہ قرأت کے حوالے سے باقاعدہ نمبرز شائع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی میں برکت عطا فرمائے. آپ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ جو کہ ریاض میں ہے، اس کی طرف سے پاکستان میں ڈیپوٹیشن پہ ہیں اور کلیت القرآن الکریم کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سربراہ ہیں. آپ نے ماشاءاللہ قراءات 10 میں
مکمل قرآن کریم ریکارڈ کروایا ہے، اور یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس بات کو، اور یہ کویت کی گورنمنٹ سے باقاعدہ نشر ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ کویت میں کئی مرتبہ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، امامت کرانے کے لیے۔ علم تجوید میں، علم قرات میں ایک بڑا نام ہے۔ میں ویلکم کروں گا، میں شکریہ ادا کروں گا، میں خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے ماشاء اللہ عزت افزائی فرمائی ہے، میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی وساطت سے پیغام ٹی وی کے ناظرین سے ایک ماشاء اللہ متعارف ہونے کا موقع ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے سیگمنٹس کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو معلومات ہیں یا آپ کا علم ہے اس سے مستفید بھی ہو جائیں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھی مستفید ہو جائیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی سب سے پہلے تو قرات سنیں، اور یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں حفظ کے علاوہ کسی اور روایت میں تلاوت کر کے سنائیے، بہترین انداز میں، لوگ بھی محظوظ ہوں گے۔ ناظرین، ان کی تلاوت سننے سے پہلے میں بتاتا چلوں، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کال کیجئے، قاری صاحب آپ کی تلاوت سنیں گے، تصحیح فرمائیں گے۔ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ کال کیجئے، جیسے ہی قاری صاحب کی تلاوت مکمل ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی کال لی جائے گی اور قاری صاحب کو آپ کی تلاوت سنائی جائے گی۔ تصحیح کرنے کا بہترین موقع ہے، آپ ایک بڑا نام ہے قرات کے میدان میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لبثين
فيها أحقابا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم माशाअल्लाह 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 बारक अल्लाह फ़ीक रफ़अ अल्लाह क़द्रक व रफ़अ मंज़िलतक व जज़ाक अल्लाह खैरन। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत नसीब फरमाए। बहुत खूब तिलावत की। कर साहब ये भी बताइएगा कि ये किस रिवायत में पढ़ी है? खलफ़ अल-आशिर शायद? नहीं, ये असल में क़िराअत जो है उसकी दो किस्में हैं जी। एक क़िराअत जो हम जिनको क़िराअत सबा अशरा कहते हैं जी। क़िराअत सबा अशरा जो है एक तो अशरा सुगरा कहलाती है जी। एक क़िराअत सबा अशरा कुबरा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जिनको क़िराअत सबा अशरा सुगरा कहते हैं वो आम तौर पर उसका माखज़ है इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शातिबिया और इमाम इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह की किताब तय्यबतुन नशर नहीं तयसीर अद्दुर्रतुल मुज़ीआ। ये इन दो किताबों पर मुश्तमिल जो 10 क़िराअत हैं वो अशरा सुगरा कहलाती हैं। लेकिन इमाम इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने 8वीं सदी हिजरी में अपने ज़माने से पहले के जितने बड़े मसादिर थे उन सब को जोड़कर एक जो है वो जामे काम करने की कोशिश की। उन्होंने 58 के करीब उस ज़माने तक जो मशहूर मसादिर थे जिनमें शातिबिया और दुर्रा तो इब्न जज़री की अपनी है, ठीक है, शातिबिया और फिर शातिबिया के असल तहसील भी शामिल थी, वो भी जो है वो शामिल करके 58 मसादिर जो हैं उनको इकट्ठा करके उन पर मुश्तमिल एक किताब तैयार की। उसका नाम है अन-नशरुल कबीर, जिसका फिर नज़म उन्होंने तय्यबतुन नशर तैयार किया। ठीक। तो क़िराअत अशरा कुबरा से मुराद है कि जो तय्यबतुन नशर के तरीक़ से ये सारी किताबों पर मुश्तमिल जो मजमुआ है इन्हीं 10 कारियों से जो मनकूलात हैं वो उसमें नकल होती हैं। तो ये जो रवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये क़िराअत हमज़ा है, यानी 10 कारियों में 5वें इमाम है और उनके शागिर्द हैं इमाम खलफ हमज़ा। और वो जो 58 किताबें जिनका मैंने जिक्र किया उनमें से किताब अल कामिल है, जैसे शातिबी इमाम शातिबी की है अबुल क़ासिम शातिबी। तो ये जो रवायत है ये किताब अल कामिल लिल इमाम अल हुज़ली उसके तरीक़ से इमाम खलफ हमज़ा का जो है लहजा है जो तवातुर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नकल करते आ रहे हैं और हम तक उन्होंने पहुँचाया है। जज़ाकल्लाह खैर। आपसे और तफसीलात भी लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल मन्नान साहब उसूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अहलन व सहलन। क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं उस्ताद मोहतरम शेख हमजा मदनी साहब को थोड़ा सा तिलावत थोड़ी सी सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल सुन रहे हैं, पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ेंगे आप? मैं सूरह नजम से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। थोड़ा सा ना बैकग्राउंड एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट जी फरमाइए। अपना बैकग्राउंड बयान कर दीजिए, तजवीद में क्या पढ़ा हुआ है, ताकि उसके एतबार से फिर गलती जो है ना वो आपको उसकी निशानदेही जो है की जा सकेगी। जी उस्ताद मोहतरम, मेरा नाम अब्दुल मन्नान सांदवी है, मरकज अल-बदर बुंगा बलोच से मैं फारिग तहसील हूँ। जी माशाअल्लाह। जी कीजिए तिलावत। पढ़िए जी माशाअल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور تلاوت سنانے کا. قاری صاحب فرمائیے گا. ماشاء اللہ جی، قاری عبد المنان صاحب بہت ہی اچھا قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے، اور مجھے چونکہ ان کی واقفیت بھی ہے الحمدللہ. یہ مدینہ میں ایک ادارہ مقار القرآنی ہے، انہوں نے وہاں جا کے پورا قرآن پاک الحمدللہ روایت حفظ میں 2-4 سال پہلے سنایا تھا، اور بڑے اہتمام سے تلفظ کی اصلاح لی. تو ایک آدھ بات تلفظ کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی صرف ممکن ہے کہ جو مائک ہے اس کی وجہ سے بات چیزیں واضح نہ ہو رہی ہوں، ورنہ ماشاءاللہ قاری صاحب کا تلفظ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. بسم اللہ میں سین کی صفیر جو ہے وہ مجھے مائک میں شاید یا سپیکر میں زیادہ واضح نہیں تھی، ورنہ قراء حضرات کے ہاں جو صفیر ہے یہ قوی صفت ہے، تو اس کا اظہار جو ہے نا وہ قوت کے ساتھ ادا میں سنائی دینا چاہیے. قاری صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اسی روایت میں پڑھا ہے جس روایت میں میں نے تلاوت کی تھی، سورۃ النبا. لیکن جیسے کہ بھی بات ہوئی تھی کہ ایک قرأت عشرہ صغریٰ کا خلف ہے اور ایک قرأت عشرہ کبریٰ کا خلف ہے. قرأت عشرہ صغریٰ کا جو خلف ہے یہ طریق شاطبی سے مروی ہے، تو قاری صاحب نے طریق شاطبی سے خلف حمزہ کو پڑھا، میں نے خلف حمزہ کتاب الکامل کے طریق سے پڑھا تھا، عشرہ کبریٰ کے طریق سے. قاری صاحب نے ماشاءاللہ جب پڑھا ہے تو اس میں جو نمایاں چیزیں تھیں وہ ہمارے سامعین اور ناظرین نے سنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک آدھ جگہ پہ میرا خیال ہے قاری صاحب جو ہے نا وہ پڑھتے پڑھتے اندازہ نہیں ہوا. الحسنہ کا میرا خیال ہے امالہ رہ گیا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. الحسنہ میں انہوں نے عدم امالہ کیا ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. تو مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ قرأت عشرہ کبریٰ کا ایک طریق ہے ابن ذکوان کا نقاش، اور اس میں مد کے اندر لمبی مد بھی ہے لیکن اس میں امالہ نہیں ہوتا. میں نے کہا شاید وہ نہ سنا رہے ہوں، لیکن وہ چونکہ پھر بعد میں جا کے یہ نشاندہی کر دینی چاہیے تھی، انہوں نے جا کے جو ہے وہ آگے جا کے فلا تزکوا انفسکم میں امالہ کر دیا، اندازہ ہوا کہ روایت خلفا حمزہ ہی انہوں نے. اچھا قاری صاحب جزاک اللہ خیر، چونکہ ہمارا پروگرام آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور عوام الناس کے لیے بھی ہے، تو جو لوگ بالکل زیرو سے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پروگرام ہے، اور خاص طور پہ چونکہ زیادہ تعداد انہیں لوگوں کی ہے، ضرورت بھی ان کو زیادہ ہوتی ہے اصلاح کرنے کی، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمیں کال کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا سنانا چاہیں گی؟ میرا نام ماریہ ہے اور میں تکویر کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں. کس سورت کی؟ سورۃ تکویر. سورۃ تکویر کی. بسم اللہ. آپ نے اس سے پہلے تجوید پڑھی ہے؟ قاری صاحب پوچھ رہے تھے. جی میں نے پڑھی ہے. اچھا، صرف تجوید پڑھی ہے یا قراءات بھی پڑھی ہیں؟ نہیں، صرف تجوید. جی چلیں بسم اللہ کیجئے. ماشاءاللہ.
تجوید کے استاد ہیں کہ تجوید کی طالبہ ہیں، یہ بھی ذرا بتا دیجیے۔ جی بتائیے گا، آپ تجوید کے استاد ہیں پڑھاتی یا ہیں کہ تجوید پڑھتی ہیں بھی؟ جی میں آن لائن بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں اور ابھی میں پڑھ بھی رہی ہوں، میں نے 1 ماشاء سال اللہ، کا کورس بھی کیا ہوا ہے۔ ماشاء چلیے اللہ جی، ماشاء ماشاءاللہ، اللہ، سنائیے۔ تلاوت کیجئے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جی قاری صاحب فرمائیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اصل میں یہ بات اس لیے پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں میں نے بھی ایک آن لائن ادارہ بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی ہمارے 2000 کے قریب خواتین ماشاءاللہ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں تجوید کے ہمارے ہاں 7 لیول ہیں، یعنی ہم عام طور پہ جب سنتے ہیں تو ایک ابتدائی لیول ہوتا ہے تجوید کا، جی تو جب یہ اندازہ ہو جائے نا اگلا بندہ کس لیول کا، تو غلطی اس لیول کی نکالی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ خالد عمران صاحب نے پڑھا، وہ ماشاءاللہ جی معیاری قراء حضرات میں سے ہیں، تو ان کو نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ تو بہن جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت مزید اچھا پڑھنے کی توفیق دے۔ لیکن میں تبصرہ کر دیتا ہوں، میرے مطابق جو ہے ان کی جو تجوید ہے یہ ہمارے ہاں جو ہم آن لائن پڑھاتے ہیں اس کے لیول 1 کی تجوید ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو ہے میں اگر غلطی کی نشاندہی کروں لیول 2 3 4 5 کے اعتبار سے تو وہ مناسب بھی نہیں ہوگا، اور وہ ایک طرح سے ڈسہارٹ بھی ہوں گی، لیکن لیول 1 کے اعتبار سے ان کا معیار بہترین ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ تجوید کا۔ ورنہ لیکن یہ بات ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لیول 1 اور لیول 2 اور لیول 3 میں ہم پورا قرآن پاک سنتے ہیں شروع سے آخر تک تجوید میں، پھر لیول 4 میں پھر پورا قرآن پاک سنتے ہیں تجوید میں، وہ دقیق ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر لیول 5 میں پھر پورا قرآن پاک سنتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ دقیق ادائیگی کے ساتھ ہوتے ہیں جن لوگوں کو استاد بننا ہوتا ہے۔ پھر لیول 6 میں ہم یہ طریقے جزری جس کی بات ابھی آئی تھی، امام حفص کا جو طریقے طیبۃ النشر ہے، اس میں امام حفص کی شاطبی ہے نا یہاں حفص کا جو طریقہ ہے، تو وہاں 18 کتابیں ہیں جن سے امام حفص آگے منتقل ہو رہا ہے، تو اس کے تمام وہ جو کتابیں ہیں ان کی تمام وجوہ کے ساتھ حفص کو ہم جو ہے وہ سنتے ہیں۔ پھر 7ویں مرحلے میں جا کے کسی بڑے استاد کو اجازے کے لیے آپ قرآن پاک سناتے ہیں، تو بہن جو ہیں انہوں نے لیول 1 کے درجے میں میرے خیال میں پڑھا ہے اور بہتر پڑھا ہے، لیکن ان کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے معیار کو بہتر کریں۔ وہ 1-2 موٹی موٹی چیزیں بتا دیجیے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ کافی ساری موٹی موٹی چیزیں ہیں میرے مطابق، میرے خیال ایک چیز زیادہ ہیں، چلے تھوڑی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کئی لانے جلی بھی میں نے دیکھا، کئی جگہ پہ لانے جلی بھی ہوگی، جیسے قویرت میں کاف کی جگہ پہ ان سے قاف ادا ہو گیا، وہ اصل میں مشق نہ ہونے کا مسئلہ ہے، ورنہ وہ سمجھتی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے خیال میں مناسب ہے، حوصلہ افزائی میں چاہتا ہوں ہو جائے، جزاک اللہ خیر۔ اور میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ وہ اس سے اگلے مرحلے کے لیے کوشش کریں ماشاءاللہ، یہ جو آپ کا بڑا پن ہے ماشاءاللہ، اور اپریسیشن ظاہرہ ضروری ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اچھا آپ نے قراءات کے حوالے سے بہت سارا کام کیا ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو سے بھی یہ چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ بہت ماشاءاللہ گرپ ہے آپ کی اس میدان میں۔ رشد میں بھی آپ نے باقاعدہ قراءات کے نمبر چھاپے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ عوام الناس کے لیے یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قراءات ہمارے لیے رحمت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کا 7 روایات پہ نازل ہونا وہ رحمت ہے، اس کے اندر معنی کی وسعت اور اس کے فوائد اور ثمرات کیا کیا ہیں، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ کی صورت میں ہم پر نازل ہوئی ہے، جی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو یہ وہی مطلوب ہے، قرآن پاک وہی مطلوب ہے، اور ایک مراد الہی ہے جو قرآن ہی کی شرح ہے حدیث و سنت کی روشنی میں۔ تو جو الفاظ کی وہی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس میں یہ تنوع جو قراتوں کا ہے، خود الفاظ کی بھی بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے احادیث کے مطابق، تو یہ جو الفاظ کی وہی ہے، اس کا ورد جو ہے تمام اذکار اور جو ہم ورد پڑھتے ہیں ان کے اندر اس کی تاثیر سب سے زیادہ قوی ہے، دل کا زنگ جو ہے
جو چڑھ جاتا ہے اور انسان کا دل مر جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. ہمارے یہاں لوگ تزکیے کے لیے بڑی مشقیں کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو تزکیے کا ایک ہی سلیبس ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے. سمجھ کے کریں تو تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ورنہ بے سمجھے بھی کریں تب بھی وہ اتنی سخت اس کی تاثیر ہے کہ دل جو ہے وہ جل اٹھتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے. جہاں تک الفاظ کا تنوع کا مسئلہ ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے عرب کے مختلف، بلکہ دنیا کے ہر زبان میں 30 میل کے بعد تقریباً لب و لہجے کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، آ جاتی ہے، ڈائلیکٹ چینج ہو اور جاتا ہے. ایک تو لہجہ بدلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مختلف یعنی قبائل میں یا تھوڑے فاصلے کے بعد جو ہے الفاظ کی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. مثلا بعض علاقوں میں سسر، یہ جو فادر اللہ ہوتا ہے اس کو سسر کہتے ہیں، ہمارے ہیں بعض علاقوں میں اس کو خسر کہتے ہیں. اب وہ لفظ کی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. اس طرح عربی زبان میں ایک ہی معنی کے لیے مختلف مترادفات مختلف قبائل استعمال کرتے رہے، آج بھی ایسے ہی ہے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہے، تو اس میں ارشدنا کا لفظ جو ہے بعض قبیلے بولتے تھے، بعض قبیلوں میں جو ہے وہ ثبتنا کا لفظ بولا جاتا تھا، مطلب اس کا بھی یہی ہے. اس طرح ووضعنا عنک وزرک ہے، تو اس میں بعض قبائل جو ہیں لفظ ووضعنا نہیں بولتے تھے، وہ حطتنا کا لفظ بولتے تھے. بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غالباً عبداللہ بن مسعود ہیں، ان سے پڑھ رہا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہا تھا، غالباً راوی عبداللہ بن مسعود ہیں، تو وہ تعامل اسیم لفظ جو ہے قرآن پاک کے غالباً 29 پارے میں لفظ آتا ہے، تو اس سے اسیم کا لفظ نہیں پڑھا جاتا تھا، زبان پر اس کو لفظ ہی نہیں چڑھتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اجازت دی کہ وہ تعامل فاجر پڑھ لے، جو ان کے قبیلے میں اسیم کے لیے لفظ مستعمل تھا. تو اصل میں قراءات یہ مختلف لہجوں کے نزول کا باعث یہ جو ایک پہلو ہے جو تمام زبانوں میں جو ہے فطری طور پر موجود ہے، یہ وجہ تھی قراءتیں نازل ہونے کی. اور یہ ہے کہ پھر ان میں وقت کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا بنیادی لب و لہجہ تھا، یعنی قریشی لہجہ، وہ اپنی جگہ پکڑتا گیا، اور پھر کافی کچھ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا تھا جبریل امین سے، تو اس میں منسوخ ہوتا گیا. آخر جو دور ہوا وہ 2 دفعہ آپ نے فرمایا ہے، اس کو عرض اخیرہ کہتے ہیں. تو اس میں قرآن کی جو فائنل اس وقت جو ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے، یہ اس کے مطابق ہے. تو یہ مترادفات کے قبیل کی تو اکثر چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن جو ڈائلیکٹس ہیں، لب و لہجہ ہیں، وہ ان کے فروق ابھی بھی باقی ہیں. جیسے یہ بھی سنا سامعین نے، میں نے بھی پڑھا اور قاری عبد المنان صاحب نے بھی پڑھا، تو اس میں وہ ہم لمبا کر کے جو ہے رک رہے تھے، درمیان میں ایک لہجہ ہے. تو اس طرح کے لہجے کافی ہیں. جیسے قاری عبد المنان صاحب جو ہے وہ الحسن یا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اس کو یا کے قریب کر کے پڑھے تھے. تو یہ اصل میں بنیادی طور پر ان کے لب و لہجوں کے مسائل ہیں. باقی جو بات میں نے بھی آپ سے کی، جو آپ نے سوال کیا، وہ ابھی اس کی طرف بات نہیں آ سکی، کہ جب وہ مترادفات کا فرق ہے تو لازمی سی بات ہے کہ لفظ بدلے گا تو معنی تو بدلے گا، لیکن وہ معنی جو ہے وہ ایک دوسرے معنی سے متضاد نہیں ہوگا. مثلا اہدنا کی جگہ پہ اگر ثبت نہ ہو، یا اہدنا کی جگہ پہ ارشد نہ ہو، تو معنی تو اس کا تھوڑا سا مختلف ہوگا. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم تفسیر میں ایک لفظ کی تفسیر کسی دوسرے لفظ سے کر دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے. تو قراءتوں کو یہی فائدہ ہے کہ مختلف الفاظ کی تبدیلی میں قرآن پاک کی تفسیر اور معنی اور مفہوم مزید نہیں کرتا ہے، لیکن یہ اختلاف آپس میں جو ہے وہ کنٹرڈکشن کا نہیں ہوتا، یہ تفسیر اور بیان کا ہوتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ مختلف جگہوں پہ امامت بھی کرا چکے ہیں، اپنی ریکارڈنگ بھی کرا چکے ہیں. اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کہ آپ کیسے جو تراویح پڑھانے کا سلسلہ ہے اور جو تلاوت ریکارڈنگ کرانے والا سلسلہ، اس حوالے سے ذرا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی لیں اور آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھیں کہ کیسا رہا. جی میرا تو ویسے نا ایکسپیرینس ریکارڈنگ کا نہیں ہے، ویسے آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے کبھی بھی ریکارڈنگ کے لیے پراپر اسٹوڈیو میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور نہ جو ہے وہ اس کے لیے وقت گزارا. لیکن چونکہ جب میں گیا کویت میں آج سے تقریباً 26 سال پہلے، سن 2000 کے اندر پہلی دفعہ جانا ہوا تھا، تو آغاز میں نے جا کے وہاں قراءات میں تراویح پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. اس وقت کویت کی کسی مسجد میں بھی قراءات میں تراویح پڑھانے کا سلسلہ نہیں تھا. اب اس وقت تو کویت کے اندر جو ہے وہ 50 سے زائد مساجد ہوں گی جہاں قراءت میں تراویح ہوتی ہے. اب سلسلہ پھیل گیا ہے. بلکہ وہ دور ہے جب سعودی عرب کے اندر شیخ عادل کلبانی جو خانہ کعبہ کے امام بھی رہے ہیں، انہوں نے رعایت شعبہ میں جو ہے وہ ریاض کے اندر پڑھا تھا. تو اس پہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آ گیا تھا کہ عوام جب جانتے نہیں ہیں تو آپ ایک ایسی الجھن کی صورت پیدا کر دیں گے جو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گی. لیکن اب اس وقت تو کویت کی مسجدوں میں، بلکہ مشہور قاری شیخ مشاری راشد الفاسی، حالانکہ عوامی قاری ہیں، انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ 20 کی 20 قراءات، یعنی 10 قاری ہیں، ہر قاری کے 2 شاگرد ہیں، انہوں نے پورا ایک سال جو ہے وہ تمام اپنے دورے اور اسفار ختم کر کے 20 کے 20
روایات میں 20 قرآن پاک کے پورے سیٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر دیے اور اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہیں. ابھی لوگوں کو اندازہ علم نہیں ہے. تو کویت میں یہ کام جو ہے میں نے شروع کیا تھا کافی وقت پہلے, تو میرے 11 پورے قرآن پاک کے سیٹ ریکارڈ ہوئے تھے. تو وہ جو آپ نے تعارف کرایا نا کہ 20 روایات میں میرا قرآن پاک ریکارڈ ہے, وہ اس طرح نہیں کہ پورا قرآن پاک کے 20 سیٹ ریکارڈ شدہ ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو 20 حصوں میں تقسیم کیا, پہلے سال ہی کی بات ہے. اچھا. تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ مثلا ایک لہجے میں لے لی, روایت قالون جو سودان وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے, سورۃ آل عمران روایت ورش میں لے لی جو مراکش وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک سورت جو ہے وہ روایت دوری میں لے لی جو صومالیہ میں پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے ہم نے 20 لہجوں میں ریکارڈ کیا تھا. لیکن مشاری الفاسی جو ہیں ان کے اس وقت 20 کے 20 لہجوں میں پورا قرآن پاک جو ہے ریکارڈ ہو چکا ہے. اس طرح سعودی عرب کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 20 کے 20 لہجوں میں قرآن ریکارڈ کر دیا. بلکہ تراویح کی نماز میں اب تو پڑھنے کا رجحان سعودیہ میں بہت بڑھ گیا ہے. نہیں, اب تو سعودیہ میں میں حیران ہوتا ہوں کہ قصیم کا علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو مضبوط اور سخت لوگ ہیں. جی. اب قصیم کے اندر جو ہے وہ کئی مساجد میں تراویح میں قرآن پاک جو ہے دوسری روایات پڑھا جا رہا ہے. یہ وسعت ہے اور ظاہر ہے کہ سنت ہے جو اب یہ سمجھ چیز پھیل گئی, منتشر ہو گئی ہے. تو لیکن اتنی بات ہے کہ جب جس دور میں نے شروع کیا تو اس وقت یہ چیز بہت نادر تھی. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت آپ نے ہمیں محظوظ فرمایا ہے اور آپ کی گفتگو بہت سارا کچھ آپ سے سیکھنے کے لیے باقی ہے. یہ تو بہت کہہ لیجئے کہ ایک جھلک تھی آپ کی شخصیت کی. بہت کچھ ہم آپ سے سن بھی نہیں سکے اور ہماری تمنا ہے, توقع ہے کہ انشاءاللہ پھر بھی آپ سے موقع ملے گا سننے کا اور سیکھنے کا. ناظرین بھی بیتاب رہیں گے, دوبارہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آخری پیغام دینا چاہیں آپ 1-8 منٹ میں تو فرمائیے گا. جی, قرآن پاک کے ساتھ جڑیے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے, لے لیتے ہیں پھر آپ کا میسیج لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالرؤف صاحب بتائیے گا کیا سنانا چاہیں گے؟ میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت سنانا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. آپ حفظ کر رہے ہیں بیٹا؟ جی. جی بسم اللہ کیجئے. میں سورۃ الضحیٰ. جی بسم اللہ کیجئے, بسم اللہ کیجئے, سورۃ الضحیٰ پڑھیے, 3-4 آیات پڑھ دیجئے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ٹیلی فون سے بات کیجئے. جی ٹی وی کی آواز بند کر. والضحیٰ واللیل اذا سجی. جی. ما ودعک ربک وما قلی. جی. چلے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بیٹا. آپ کی تلاوت ہم نے سن لی ہے. اب ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں ہم جو ہے نا تبصرہ لیتے ہیں. اتنا پیارا قرآن پڑھا, اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. صرف یہ ہے کہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے, ان کی ساری زندگی پڑی ہے ابھی سیکھنے کے لیے. یعنی عبد المنان اس وقت جس مرحلے میں ہے, یہ میرا آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی 40 سال پیچھے مجھے لے جائیں تو یہ عبد المنان صاحب ہیں, عبدالرؤف ان کا نام ہے. اچھا جی, عبدالرؤف صاحب جو ہیں یہ 40 سال, اگر عبدالمنان صاحب تو اچھا جی جی تو عبدالرؤف صاحب جو ہیں اگر یہ 40 سال مزید پڑھیں تو میری جگہ پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اس لیے جو ہے نا ابھی ان کے پاس بہت لمبا سفر ہے طے کرنے کے لیے, لیکن اپنے عمر کے اعتبار سے بہترین ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قرآن پاک کے لیے قبول فرمائے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, آپ آخری میسج پیغام دے دیجئے جو ناظرین کو دینا چاہیں. جی میں اپنا ذاتی تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. میرا پی ایچ ڈی جو ہے وہ حدیث میں ہے, حدیث نبوی میں, اور مجھے پی ایچ ڈی کیے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور میں جو ہمارے علوم شریعہ ہیں, میں نے بہت عرصہ جو ہے علوم شریعہ پڑھائے ہیں. اصول فقہ پڑھایا ہے, اصول حدیث پڑھایا ہے, اصول تفسیر پڑھایا ہے, عقیدہ پڑھایا ہے, اور میں درس نظامی کی آخری کلاسز کو بہت عرصہ پڑھاتا رہا ہوں. لیکن مجھے جس شعور نے دوبارہ قرآن پاک کی طرف متوجہ کیا, میرا آغاز کا سفر جو ہے وہ 1995-96 میں نے جو ہے تدریس شروع کی تھی تجوید و قرآت کی. جی. یعنی آپ سمجھ لیں سے 30 سال پہلے کی بات ہے. جی. پھر میں سن 2000 کے بعد منتقل ہو گیا دیگر علوم کی تدریس کی طرف. تقریباً 20 سال میں پھر دیگر علوم کی طرف لگا رہا. لیکن مجھے جس شعور نے دوبارہ منتقل کیا وہ یہی بات ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے بیان کی, کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی کے لفظ ہیں, اور یہ ہمارے دل کی اصلاح کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے اور تطہیر قلب کے لیے سب سے بڑا
اللہ رب العزت کا انعام ہے اور تحفہ ہے. تو میں اپنے ناظرین کو اور جو ہمارے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنی زندگی کا تعلق اور سفر جو ہے وہ جاری رکھیں. اگر آپ کی زندگی میں قرآن 5 منٹ کے سفر سے متعلق ہے تو اس کا مطلب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق 5 منٹ کے صرف. اور اگر آپ دن میں 5 گھنٹے قرآن کو دیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے 5 گھنٹے کا تعلق ہے. کسی بھی معاملے کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے آپ کے پاس واحد کرائٹیریا اللہ کی کلام ہے اور اس سے آپ کا تعلق کتنا ہے یہ آپ جائزہ لے لیجئے. صرف آپ کو اپنے ذاتی طور پر شوق پیدا کرنے کے لیے، جیسے میں نے ابھی عبدالرؤف بیٹے کو بات بیان کی ہے، میں نے پچھلے 5 سالوں میں یا 6 سال کہہ لیجئے، میں نے تقریباً 6 سالوں میں 35 دفعہ قرآن پاک سنایا ہے مختلف کبار مشائخ کو. اور یہ سنانا عام سنانا نہیں تھا، یہ باقاعدہ اجازے کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا کسی بڑے استاد کے سامنے بیٹھ کے انسان ذہن و تلمس طے کرتا ہے. تو میں نے دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے استاد کو قرآن سنا کے جو ہے وہ اجازت حاصل نہ کی ہو. میرے پاس تقریباً 50 کے قریب اجازتیں ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ میرے لیے ایسے میں یہ ایک اجازہ لینے کا شوق نہیں تھا. میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا رہی. تو میں نے اپنے دن کی بڑی شدید مصروفیات میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے 4-5 گھنٹے رکھے ہوئے ہیں. پڑھانے سے زیادہ میں سناتا رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. ہم چاہتے تھے بس میرا یہ پیغام ہے بنیادی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے. یہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، تمام تکلیفوں کا جو ہے وہ علاج ہے. اور یہی میرا پیغام ہے کہ آپ اس سے اپنا ناطہ جوڑ لیجیے. جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے. ناظرین، موٹیویشن ہمیں بھی ملی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ملی ہوگی. وہ میسج کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیے، اور اگر آپ یہ سفر شروع کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑے مقام میں کھڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. سمجھ کر پڑھیں قرآن. اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی اور آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. سب سے پہلے اپنی اصلاح تو ہو ہی جائے گی. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آدھے منٹ میں ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کے حق مہر زیادہ نہ کیا کرو. تو ایک عورت نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو خزانوں کا ڈھیر بھی دیا ہو تو اس میں سے واپس نہ دیا کرو. تو خزانوں کا ڈھیر بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے، آپ کیسے اس کو مقرر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا کہ عمر غلطی کر گیا اور ایک عورت نے درست بات کی. دیکھیے، قرآن کریم کی سمجھ ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں ایک بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کے اندر غلطی ہے، اس کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. تو آئیے قرآن کریم کی سمجھ کی طرف ڈائریکٹلی رسائی حاصل کریں قرآن کریم تک، اور مل جائیے قرآن کریم کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کہ کلام الہی نازل فرمانے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درست توجہ دلائی آپ نے، پہلے مجھے سلام ہی کرنا چاہیے تھا. اہلا وسہلا ومرحبا. اکرمک اللہ وزادک اللہ عزا وعلما وشرفا. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے، منتظر ہیں ہم سب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایسا پروگرام جو قرآن کریم کے جملوں کو عربی میں سمجھنے قابل بنا دیتا ہے، اس کا آج 15واں دن ہے، 15ویں کلاس ہے. 7 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے جو اسکرین پر ابھی سلائیڈ ظاہر ہوگی یہ اس سبق کو ظاہر کرے گی جو کل ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد قرآن کریم کے ہم نے درجنوں جملے سمجھے تھے. جو اسکرین آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے اس میں ایک مرکزی لفظ لکھا ہوا ہے جس کے آخر میں کچھ حصہ لال رنگ کا ہے. بیتہو کا مطلب آپ نے پڑھا تھا اس کا گھر. اور اب بتائیے آپ اسٹوڈنٹس کیا مطلب تھا اجرہو؟ اس کا اجر. اور ربہو؟ اس کا رب. جب آپ نے یہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے کیا مطلب بتایا تھا کل آپ نے؟ فجزاؤہ جہنم. تو اس کی جزا جہنم ہے. کیا مطلب ہے فاجرہ علی اللہ؟ تو اس کا اجر اللہ پر ہے.
اور وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کے سامنے اگر سکرین نظر آ رہی ہے تو دیکھیے ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا. یہ جملے آپ نے سمجھے تھے، اور یہ جملے بیتہ سے آپ نے پڑھا تھا فی بیتہ. کیا مطلب تھا فی بیتہ؟ اس کے گھر میں، اس کے گھر میں. پھر آپ کو مزید جملے سمجھ آئے تھے. اب بتائیے کل جو آپ پڑھ رہے تھے کیا مطلب ہوگا؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے رب کے پاس اجر ہے. یہ جملے بھی آپ سارے سمجھ چکے تھے. اور کیا مطلب آپ نے بتایا تھا کل اور یہاں سمجھا تھا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں. یہ جملے جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ہمارے کل کے سبق تھے، عربی میں سمجھے تھے، براہ راست سمجھے تھے. آپ کو گرامر کا ابھی تک ایک بھی لفظ نہیں بتایا گیا، اصطلاح نہیں بتائی گئی، وجھایا نہیں گیا. آپ کو ضمیر ہے، منفصل ہے، متصل ہے، مبنی ہے، مفرد ہے، ان معاملات میں نہیں لے جایا گیا. اللہ کی کتاب آسان ہے، اس کی زبان بھی آسان ہے. اسی آسانی کے نظام کے ذریعے جو معلم القرآن نے ترتیب دیا آپ نے یہ جملے سمجھے تھے. اب آئیے آج کے سبق میں ایک ننھی سی چیز آپ کے سامنے، کچھ ننھے اسباق آئیں گے. ان میں سے ایک سبق آپ کے سامنے آ چکا ہے انتا. انتا کا مطلب ہے جب ہم کسی ایک شخص کو کہتے ہیں تم. بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. ایک شخص کو جب میں مخاطب کر کہوں گا تم، اس کا ہم کہیں گے انتا. اب مجھے بتائیں کیا مطلب ہوگا انتا یوسف؟ تم یوسف ہو، تم یوسف ہو. اور نذیر آپ نے پہلے پڑھا تھا ڈرانے والا، تو کیا مطلب ہوگا انتا نذیر؟ آپ ڈرانے والے ہیں، ڈرانے دینے والے یا متنبہ کرنے والے. اور منذر بھی ڈرانے والا یا متنبہ کرنے والا ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا انتا منذر؟ تم ڈرانے والے ہو. اور مذکر آپ نے پہلے پڑھا تھا یاد دہانی کروانے والا، نصیحت کرنے والا. کیا مطلب ہوگا انتا مذکر؟ تم یاد دہانی کرنے والے ہو. اس میں دو لفظ نئے. حل ہوتا ہے جو کہیں جا کے رہے، اسٹے کرے، پڑاؤ ڈالے، کسی علاقے میں جا کے رہے. اور مفتر ہوتا ہے کوئی بات گھڑنے والا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا انتا حل یا انتا مفتر؟ کیا مطلب ہوگا؟ ڈرانے والے ہو، تم وہاں پہ جا کے رہنے والے ہو یا پڑاؤ کرنے والے ہو. اور انتا مفتر کا مطلب کیا ہوگا؟ تم جھوٹ کرنے والے ہو، تم بات اپنے سے بنانے والے ہو. اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو آپ ایک ننھا سا سبق تھا یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 5، یہ معلم القرآن میں سے آپ سمجھ چکے ہیں. اور یہ والے آپ جملوں کو مطلب دار تھے. اب بتائیں انتہائی تاکید کے ساتھ یہ جو جملے آئے ہیں انما انت نذیر کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت تم ڈرانے والے ہیں، اور انما انت منذر، در حقیقت تم ڈرانے والے ہیں. اب دیکھیے انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. اب ان دونوں جملوں کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت آپ ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر خوب کارساز ہے. اور ہادی پیچھے لفظ گزر چکا ہے ہدایت دینے والا. اب مجھے بتائیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت آپ ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا. اب ایک ننھی سی بات، انتا کے بعد کوئی ایسا لفظ ہو جس میں الف لام ہو تو یہ تاکید کا ایک انداز ہو جاتا ہے. انت العلیم، تم ہی، یہ اس مفہوم میں آئے گا. جیسے آپ نے ہوا میں پڑھا تھا، ہوا کے بعد الف لام ہو تو وہی. اب یہ بھی تاکید کا ایک انداز ہے. اب مجھے بتائے کیا مطلب ہوگا انت العلیم الحکیم؟ تم ہی حکمت والے ہو، اور انت التواب الرحیم، تم ہی رحم کرنے والے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ کہیں گے انت السمیع العلیم تو کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی خوب سننے والے اور جاننے والے ہو، تمہیں خوب سننے والے اور بہترین جاننے والے ہو. انت العزیز الحکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم ہی بہت غالب اور انتہائی حکمت والے ہو. تو انتا کے بارے میں بتایا تھا کہ انتا نذیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم ڈرانے والے ہو. انتا حل، تم پڑھاؤ ڈالنے. اب بتائیے کہ انتا مذکر کا کیا مطلب ہوگا؟ تم ڈرانے والے، نصیحت کرنے والے ہو. انتا یوسف کا کیا مطلب ہوگا؟ تم یوسف ہو. اچھا، بہت خوب. اس طرح آپ کو انتا کا استعمال جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ گیا ہے. اور قرآن کریم کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر انتا کا لفظ آیا ہے. جیسے انت العلیم الحکیم، کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ انتا کے بعد الف لام آ جائے گا تو اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تاکید آ جاتی ہے. تو یہ تاکید کے کئی طریقے ہیں عربی زبان میں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انتا کے بعد الف لام آ جائے. تو انت العلیم کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی جاننے والے ہو. اور الحکیم، خوب حکمت والے ہو. انت التواب الرحیم،
तुम ही तौबा कबूल करने वाले और रहम करने वाले हो। बहुत खूब। अच्छा अब ये बताइए कि अंत समीउल अलीम से क्या मतलब होगा? तुम ही खूब सुनने वाले हो और जानने वाले हो। अच्छा अंतल अजीजुल हकीम का क्या मतलब होगा? तुम ही खूब गालिब और इंतहाई हिकमत वाला। जी हकीम जो है वो बहुत हिकमत वाला होता है, क्योंकि ये सीगा हमने पढ़ा था हकीम, और उसके साथ अलिफ भी लाम भी लगा हुआ है अंता के बाद, तो उसके अंदर मजीद ताकीद भी मौजूद है। ये वाला सबक डॉक्टर साहब ने आज पढ़ाया है, और जब तक डॉक्टर साहब का जो सिग्नल है वो दोबारा रिस्टोर नहीं होता, हम गुज़श्ता चीज़ें जो हैं उन्होंने पढ़ाई थी आगे बढ़ने की बजाय हम उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए कि उन्होंने हमें लास्ट टाइम जो चीज़ें पढ़ाई थी उनमें जो आयात हमने जिनकी प्रैक्टिस कर रहे थे उनमें फ़ी ही का लफ्ज़ भी था ना, फ़ी ही। तो फ़ी ही का मतलब क्या होता है? इसमें। अच्छा अगर हम कहें फ़ी ही नारुन, आग में, दोबारा सोच के बताइएगा, फी ही नारुन, इसमें आग है, इसमें आग है। अच्छा इसी तरह हम अगर कहें कि फी ही अर्रहमतु, इसमें रहमत है, फी ही अर्रहमतु, इसमें रहमत है। अच्छा जो ला रईब फीही कुरान करीम के शुरू में जो आता है ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही, डॉक्टर साहब कल बता रहे थे कि कई मरतबा पढ़ा होगा, लेकिन बाशऊर तरीके से इसके मानी को जानते हुए कैसे पढ़े। पहली मरतबा शायद पढ़ा हो किसी ने, ला रईब फीही का क्या मतलब होगा? नहीं है इसमें कोई शक। इन्नहु कवियुन का क्या मतलब? बेशक ये बहुत ताकतवर है। अच्छा सकीनत जो है वो सुकून को कहते हैं, तो अगर कहें हम फी ही सकीनतुन, इसमें सुकून है। फी ही अज़ाबुन अज़ीमुन, इसमें दर्दनाक अज़ाब है, इसमें बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा अली का मतलब होता है बुलंद, बुलंद, बिल्कुल बुलंद। इन्नहु अलीयुन, बेशक वो बुलंद है, बेशक वो बुलंद है। अच्छा शैतान के बारे में अगर कहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्लुन मुबीन, गुमराह कुन दुश्मन। इन्नहु पूरा तर्जुमा कीजिए, इन्नहु से वाज़ेह गुमराह करने वाला। सोच के अपनी तरफ से लफ्जों को ऐड न करें, जो बोला गया है उसी का तर्जुमा करें। इन्नहु अदुव्वुन, जी बताइए। बेशक वो अदुव्वुन दुश्मन, मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदिल्लुन गुमराह करने वाले को कहते हैं, मुबीन वाज़ेह, यानी वाज़ेह तौर पर वो गुमराह करने वाला है। अच्छा इंसान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, क्या तर्जुमा होगा? बेशक वो बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला और ला इल्म है। अच्छा काना था, हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, काना जो है उसका तर्जुमा था। तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह कामयाब हैं, आपको इतना ट्रेन कर दिया है कि आप जहाँ गलती हो जाती है उसको जल्दी से पकड़ लेती है। अच्छा आप फरमाइए, उमर साहब फरमाइए, लहू मा फिस समावाती, उसके लिए आसमानों में, लहू मा जो के माना में आता है ना मा, तो लहू मा फिस समा, लहू मुल्कुस समावाती, ये बढ़िए, उसके लिए बादशाहत आसमानों, बादशाहत आसमानों की, जबरदस्त। फ़इन्न लहू जहन्नमा, मारिया आप बताइए। फ़इन्नहु तो उसके लिए जहन्नम है, तो उसके लिए जहन्नम है, शाबाश। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, आयशा आप बताइए। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक वो एक अजीम अजाब में है, अजीम दिन के, एक दिन के अजीम बेशक वो बड़े दिन के। अच्छा एक एक करके कर लेते हैं। इन्नहु बेशक वो काना था अज़ाब यौमिन, दिन के अजाब, दिन का अजाब, यौमिन अज़ीमिन, बड़े दिन के अजाब में, बड़े दिन। तो इसको आप मिला के पढ़िए, इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, बड़े दिन, बेशक वो बड़े दिन के अजाब में था, बेशक वो बड़े दिन का अजाब था, शाबाश। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, जी अक्सा बताइए। इन्नहु काना फी अहलिही, फी में अहली, घर वाले, अपने घर वालों में मसरूरा, खुश था। अब पूरे जुमले का बताइए, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, अपने घर वालों में खुश था। अच्छा बहुत खूब, ये देखिए हमने जो हरूफ जाररा है इनको बड़ी खूबसूरती से पढ़ लिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये फरमान जो है ये भी हमें समझ आ गया है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इला यौमिल क़ियामती, इला यौमिल क़ियामती, क़ियामत के दिन तक, ला रैब फ़ीही, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब आपके आने से पहले हम जो कुछ हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे थे, आप माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपके सामने एक स्लाइड शेयर की जा रही है जिसमें अल्फाज इन्नमा हमारे पास हम पढ़ रहे थे ये आयत, और मैंने बताया था कि अंता के बाद ऐसा लफ्ज़ जिसमें अंता के बाद कोई भी लफ्ज़ आए जिसमें अलिफ लाम हो, ताकीद का एक अंदाज़ था।
تو انت العلیم الحکیم، آپ ہی ہیں خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے. لیکن جو تھوڑی دیر کے لیے میری کلاس ابھی ڈسکنیکٹ ہوئی تھی، اس کے بعد جب کلاس دوبارہ سامنے آئی تو اس میں تھوڑا سا دہشت گردی کا ماحول تھا. ڈاکٹر عاطف صاحب حروف جارہ کا لفظ ذکر کر رہے تھے. کوئی بھی ایسی اصطلاح جو حروف جر یا نحو و صرف کی اصطلاح ذکر کی گئی تو میں صدر پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اصلاحاتی دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. یہ بھی ایک ذہنی دہشت گردی ہے کہ جو ہم پھیلا دیتے ہیں اصطلاحات ذکر کر کے. لوگوں کو قرآن کے الفاظ سے جڑنے میں مطلب بعد میں آتے جائیں گے. سیب کھا لیں، سیب کی سائنس اور ہسٹری ان کا کام نہیں ہے. اب آئیے اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے اسکرین پر ایک نیا لفظ آ رہا ہے، بیتک. یہ بیتک کسی بھی لفظ کے آخر میں کاف آ جائے اس کا مطلب تمہارا یا تمہاری. آپ مجھے بتائیں بیتک کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا گھر. یہ جو الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جو آپ کو اوپر نظر آنے، رب، قوم، صلاۃ، ابن، ذکر، وہی آسان سے الفاظ ہیں. قرآن میں وہی آسان سے الفاظ کاف کے ساتھ بھی آئیں گے تمہارا کے مفہوم میں. اب آپ جو دائیں طرف سے جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں اور میں نے بڑا سو کر دیا ہے اس کو آپ پڑھتے جائیں گے. کیا مطلب ہوگا؟ ربو کا، تمہارا رب. قوموں کا، تمہاری قوم. اور نفسوں کا، تمہاری جان. اور اہلو کا، تمہارا گھر والے. تمہارے گھر والے. قلبو کا، تمہارا دل. اور جنتو کا، تمہاری جنت. اور گناہ ہوتا ہے ذنب. کیا مطلب ہوگا؟ ذنبو کا، تمہارا گناہ. اور ذکر کا، تمہاری نصیحت. تمہارا ذکر. اور بیتو کا، تمہارا گھر. ابنوں کا، تمہارا بیٹا. آپ جب یہ والے مزید کتے سمجھ چکے ہیں تو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں ابنو کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا ابنو کا بیٹا، تمہارا بیٹا. اور قلبو کا، تمہارا دل. تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ والے جملے سمجھ آنے چاہیے. کیا مطلب ہوگا؟ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. خوب نگہبان ہے، زبردست نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے. یہ آج ایک رب کا نیا لفظ تھا، وہ آپ نے سمجھ لیا تو قرآن کا یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور تمہارا رب بہت قدرت رکھنے والا تھا. اور بہت بڑی آیت آنے لگی ہے، انتہائی ہمارے لیے امید والی آیت، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور تمہارا رب بے نیاز بہت والا ہے. اور یہ اگر ایک آیت انسان پڑھتا جائے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ وظیفہ بھی ہے اور سارا قیام اس سے بھر جائے گا. اب بتائیں ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا؟ ایک اور لفظ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. کیا مطلب ہوگا؟ اور تمہارا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، بہت بخشنے والا، رحمت والا. کون؟ وَرَبُّكَ، تیرا رب. اب بتائیں آپ کا کیا مطلب ہوگا؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ. صرف اس حصے کا کیا مطلب ہوگا؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ. اور تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے. زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو ٹھیک بتائیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اور تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو کہاں پہ ہیں؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا مطلب ہو گیا؟ ان کو جو آسمانوں میں ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بصیر آپ جانتے ہیں دیکھنے والا، تو کیا مطلب ہوگا؟ اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے. قرآن کا ایک خاص لفظ ہے، ایک خاص لفظ آتا ہے حسب. حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی سہارا. حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی سہارا، جس کے بعد کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہو. حسب جو پورا آ جائے. اب کیا مطلب ہوگا؟ حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے. تمہارا کافی سہارا اللہ ہے. ٹھیک ہے، حسبک اللہ کا بہتر مفہوم کیا ہوگا؟ تمہارا کافی سہارا کون ہے؟ اللہ. آپ اتنی سی بات آپ نے پڑھی تو آپ نے یہ قرآن کریم کے قطعے بھی سمجھ لیے اور جملے بھی سمجھ لیے. اور اسی بات کے اندر میں اضافہ کرنے لگا ہوں اس بات کو جو یونٹ 2 میں جا چکی ہے. بیتو کا ابھی آپ نے پہچان پڑی ہے کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے آخر میں کا آئے گا. اب بتائیں فی بیتی کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے گھر میں. اب اللہ کی کتاب کے یہ والے حصے آپ کو خود عربی میں سمجھ آئیں گے. کیا مطلب ہوگا؟ من ربی کا، تمہارے رب میں، تمہارے رب سے. اور فی رحمتی کا، تمہاری رحمت میں. تو قرآن کریم کے یہ جو قطعے ہیں، مزید قطعے ہیں، یہ بھی آپ کو عربی میں سمجھ آئیں گے. کیا مطلب ہوگا؟ من اہلی کا، تمہارے گھر والوں سے. اور کیا مطلب ہوگا؟ من نفسی کا، تمہاری جان سے. اور کیا مطلب ہوگا؟ فی رحمتی کا، تمہاری رحمت میں. منام ہوتی ہے خواب. کیا مطلب ہے؟ فی منامی کا، تمہاری خواب میں. اور کیا مطلب ہو جائے گا؟ الہی کا، معبود کی طرف، تمہارے معبود کی طرف. تمہارے معبود کی طرف. اور کیا مطلب ہوگا؟ برحمتی کا، تیری رحمت سے. تیری رحمت سے. کیا مطلب ہوگا؟ بدعائی کا، تمہاری دعا سے.
اب بتائیے اس کا مطلب کیا بنتا ہوگا؟ یونٹ 1 2 3 4 اکٹھا ہو رہا ہے اس میں. بتائیے لقومیکا کا مطلب کیا ہے؟ تیری قوم کے لیے. تیری قوم کے لیے. جب آپ یہ والے قطعے سمجھ رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب قرآن کے آپ کو یہ جملے بھی سمجھ آئیں گے. آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جملے آئیں گے. میں قرآن کا مطلب آپ کو نہیں بتاؤں گا, قرآن کا مفہوم آپ خود سمجھیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا الحق من ربک؟ حق تیرے رب کی طرف سے ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان ربک هو اعلم؟ بے شک تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے. اور اب رجعہ ہوتا ہے پلٹنا, اور رجعہ ہوتا ہے واپس جانا, پلٹنا. کیا مطلب ہوگا ان الی ربک الرجعہ؟ بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے. پلٹنا ہے یا لوٹنا ہے. مرصاد ہوتی ہے گھات, جہاں پہ کوئی طاق لگا کے بیٹھا ہو, اور بالمرصاد کا مطلب ہوگا گھات میں. تاکید کے لیے ہوگا لبالمرصاد. یہ لا آپ نے یونٹ 2 میں 1 میں پڑھا تھا, اور مرصاد ایک نیا لفظ ہے, بی آپ نے یونٹ 2 میں پڑھا تھا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا ان ربک لبالمرصاد؟ بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ؟ کیا مطلب بے ہوگا؟ شک تیرا وعدہ سچا ہے. اور اب ایک اور بڑی آیت ہے, ایک اور بڑی آیت, ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2 جملے ہیں. کیا مطلب ہوگا اس جملے؟ بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مغفرت سے نوازے اور ہم سب کو اپنے سخت دردناک عقاب سے بچا لے. اب آپ نے سریع العقاب پڑھا تھا, تیز سزا والا. اب بتائیں یہ جملہ آپ کو عربی میں سمجھ آتا ہوگا. میں نے آپ کو گرامر کا ایک بھی لفظ نہیں بتایا. آپ قرآن کریم کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں, اور یہی طریقہ ہے قرآن کے الفاظ کی مشق کرتے جائیں, وہ جملے بنتے جائیں گے, وہ بڑے ہوتے جائیں گے, وہ سوال بنیں گے, وہ تاکید بنیں گے, وہ استفہام بنیں گے, وہ سب کچھ بنتے جائیں گے. آپ نے مسلسل قرآن کریم کے الفاظ کو, اس کے اندر رازوں کو سمجھنا ہے اور ان کو جوڑنا ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم؟ بے شک تیرا رب یقیناً جلد حساب لینے والا اور بے شک بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اب دیکھیں ایک اور بڑا جملہ جو قیامت کے بارے میں ہے. کالفی سنہ کا آپ نے کل پرسوں پڑھا تھا کی طرح. الفی سنہ ہوتا ہے 1000 سال. بتائیں کیا مطلب ہوگا کالفی سنہ؟ 1000 سال کی طرح. اب آپ کو باقی حصہ سمجھ آ چکا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ. کیا مطلب ہے؟ اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کی طرح ہے. یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا, حقائق کو سمجھنا, الفاظ کا آپس میں ملنا آپ سمجھیں گے, جملے بن جائیں گے. جب جملے بنیں گے تو وہ قرآن اللہ کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا. 2 بہت بڑے جملے. ان ربک واسع المغفرہ. کیا مطلب ہوگا؟ بے شک تیرا رب وسیع اور مغفرت والا ہے. مغفرت کا, بے شک تیرا رب مغفرت کا بڑا وسیع ہے, بہت وسیع ہے. کیا مطلب ہوگا ان ربک لذو مغفرہ؟ بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت والا ہے. بیدی کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں, تیرے ہاتھ میں. تو کیا مطلب ہوگا وبیدک الخیر؟ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے. منتہا بھی ہوتا ہے اختتام, منتہا ہوتا ہے آخری اختتام. اب کیا مطلب ہوگا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا؟ اور یہ تیرے رب کی طرف خاتمہ ہے. ایک اور بتائیے گا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بے شک یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے. آپ قرآن کریم کے جملے سمجھ چکے, براہ راست سمجھ رہے ہیں, عربی میں سمجھ رہے ہیں, اور ہر سبق کے بعد آپ قرآن کے اب جملے سمجھتے جائیں گے. انشاءاللہ اگلی 3-4 کلاسز کے بعد وقت آنے والا ہے کہ ایک سبق ہوگا اور قرآن کے 600 جملے آپ نے سمجھنے ہوں گے. یہ ہے وہ معلم القرآن کا نظام. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آخری عشرے میں داخل ہوں گے, ہم قرآن کریم کی لمبی آیات کو براہ راست عربی میں سمجھ رہے ہوں گے, اور ان کی تعداد درجنوں نہیں سینکڑوں میں ہوگی. آپ کے سامنے یہی جو آج ہم سبق پڑھ رہے تھے, اس سے پہلے آپ نے لی پڑھا, مین پڑھا, فی پڑھا. ان الفاظ کے شروع میں بھی کاف آ جاتا ہے. اب یہ من سے من کا مطلب ہوگا تم سے, فی سے فی کا مطلب ہوگا تم میں. بتائیے لی سے لکا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تمہارے لیے. ہاں تم کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کی اردو تھوڑی سی ہو رہی ہے, سیٹ کر دیں. ہاں بتائیں کیا مطلب ہوگا لکا کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے لیے. اور مین کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سے. اور جو سوئے ہوئے وہ بتائیں فی کا مطلب کیا ہوگا؟ تم میں. حالانکہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا, آپ نے ثابت کیا کہ آپ لوگ سوئے ہوئے تھے. اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں, اب دیکھیے ہمارے پاس انکا کا مطلب, جلدی سے بتائیے گا انکا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. میں آپ سے 6 الفاظ کا مطلب پوچھوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے. انکا کا مطلب کیا بن گیا؟ بے شک تو. انکا بے تم.
اور مین کا تم سے, لکا تیرے لیے, الی کا تیری طرف, علی کا تجھ پر یا تم پر. میں نے جو الفاظ کا مطلب میں نے آپ سے 6 الفاظ کا مطلب پوچھا تھا. اب مجھے اس سے پہلے کہ ہم جملے سمجھیں ڈاکٹر عاطف صاحب بتائیں گے وہ 6 الفاظ کون سے تھے. میں نے وہ اسکرین سے غائب کر دیے ہیں تاکہ ڈاکٹر عاطف صاحب دیکھ نہ سکیں. جی ڈاکٹر عاطف صاحب بتائیے ابھی 6 الفاظ کون سے نئے بنے تھے؟ اتنی اچھی میموری نہیں ہے میری ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ عمر ڈھل رہی ہے اور حافظہ کمزور ہو رہا ہے. اس کو بچانے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بتائیے. انکا کا مطلب چاروں اسٹوڈنٹ بتائیں کیا مطلب ہوگا انکا؟ بے شک وہ. اور کیا انکا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم. بے شک تم ایک شخص کے لیے. اور کیا مطلب ہوگا علی کا؟ تم پر. اب بتائیں قرآن میں اگر آ گیا یہ جملہ انکا علی الحق کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم حق پر ہو. بے شک تم حق پر ہو. اور اللہ نے شیطان سے یہ کہا تھا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. رجیم ہوتا ہے مردود، دھتکارا ہوا. کیا مطلب ہوگا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ؟ تو بے شک تم دھتکارے ہو. اب ہم اللہ سے کہتے ہیں انکا جامع الناس. آپ نے یونٹ نمبر 3 میں پڑھا تھا جامع جمع کرنے والا. کیا مطلب ہے انکا جامع الناس؟ بے شک تم لوگوں کو جمع کرنے والے ہو. اور اب بتائیے انکا علی الحق المبین کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم واضح حق پر ہو. اور انکا علی صراط مستقیم. بے شک تم سیدھے راہ پر ہو. اور کیا مطلب ہوگا انکا غفور الرحیم. تم بخشنے والے رحم کرنے والے ہو. اور اب بتائیے قرآن کریم میں اگر یہ لفظ آ گیا انکا، یہ جملہ آ گیا انکا علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم ہر چیز پر قادر ہو. اللہ نے شیطان کو ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ. اور بے شک تم پر لعنت ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں سمیع ہوتا ہے خوب سننے والا. کیا مطلب ہے انکا سمیع الدعاء. بے شک تم دعا سننے والے ہو. آپ قرآن کے جملے آتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، پروگرام کا وقت کم ہو جائے گا اور لیکن قرآن کے جملے زیادہ ہوں گے. اب بتائیے علی کا ایک کا مطلب ہوتا ہے تمہارے ذمے یا تمہارا فرض. کیا مطلب ہوگا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. در حقیقت واضح پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا. واضح پیغام پہنچانا ہے. الی کا ہوتا ہے تمہاری طرف. کیا مطلب ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. تباہی اور تمہاری طرف لوٹنا ہے. نہیں یہ والی آیت وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اور تیری طرف پلٹنا ہے. اب بتائیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کب تک یہ اس نحوست میں رہے گا؟ کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک انصاف کے دن تک. چلیں یہ جو آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں جلدی سے بتائیں وہ کون سے جملے ہیں جو آپ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. جلدی سے بتائیں وہ کون سے جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں. انکا سمیع الدعاء انکا رؤوف رحیم. جملہ ڈھونڈیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ 2 جملے ڈھونڈیں جو شیطان کو کہے گئے. 2 جملے ہوں گے وہ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بینہ کا بینہ وہ عداوت. وَإِنَّ عَلَيْكَ نہیں یہ والا نہیں ہے، کوئی اور ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. یہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جملہ ننا سا ہے وہ نمبر 3 پہ لکھا ہوگا دیکھیں. انکا جامع الناس نہیں. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں قرآن کریم کے مزید جملے آپ کے سامنے آئیں گے. آپ دیکھتے ہی اس کو عربی میں بتائیں گے، سمجھتے جائیں گے. اب مجھے بتائیے گا آپ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک جملہ کہا، وہ جملے کا ایک حصہ یا آدم 2 میں پڑھا تھا، ان ھذا 2 میں پڑھا تھا، عدو 1 میں، ولزوجک لک آج آپ نے پڑھ لیا. اب بتائیں اللہ آدم علیہ السلام سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ باتیں وہ کر رہے تھے، سنا وہ سمجھ بھی آپ رہے ہیں. بتائیں کیا مطلب ہے؟ اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہارا بیوی کا دشمن ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور آدم کا کہا ہوا جملہ سمجھ آ گیا. اب بتائیے ان فضلہ کا مطلب آپ نے پڑھا تھا بے شک اس کا فضل، یونٹ نمبر 4 کے دوسرے سبق میں. اب ان فضلہ کان علیک کبیرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اس کا فضل بڑا فضل ہے. تھا. کس پر؟ کس پر فضل بہت بڑا تھا؟ علیک. تم پر. بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا تھا. اب بتائیں بیدک الخیر ابھی آپ نے پڑھا تھا انک علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب بتائیں کیا ہوگا؟ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور آپ نے انکا ابھی پڑھا ہے جامع الناس 3 میں، لیوم 2 میں پڑھا تھا، لا ریب 2 میں اور فیہ 4 میں پڑھا تھا. اب بتائیے گا یہ ساری جملہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کیا مطلب ہے انکا جامع الناس لیوم لا ریب. بے شک تم لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں اس میں. اور بے شک آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پر قادح ہوتا ہے مسلسل مشقت میں پڑا ہوا.
मुसलसल मुशक्कत करने वाला। क्या मतलब होगा? या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिक, ए इंसान बेशक तू मुसलसल कोशिश और मुशक्कत में रहने वाला है अपने रब की तरफ से। और आप जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, आज से 7 घंटे पहले आप नन्हे मुन्ने थे, आप आए थे कुरान करीम समझने के लिए, आपको अल्फाज सिर्फ लाहौर के अल्फाज आते थे, उर्दू के आते थे, तो आपने पहले यूनिट में जुमला पढ़ा था वलल आखिरतु खैरुन। फिर कुरान के हवाले से आप भी थोड़े बड़े हो गए, वो जुमला भी बड़ा हो चुका है। अब बताइए क्या मतलब होगा? वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, और यकीनन आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है दुनिया से। ऊला पहली से, दुनिया से, ये आपको जुमला पूरा समझ आ चुका। वो चीज़ें जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं कुरान करीम अरबी में समझ रहे हैं। आपने 2 ताकीदें पढ़ी थी, एक इन्ना का तरीका है और एक लाम लगता है। अब देखिए इन्नका लरसूलुल्लाह, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को जब कहा होगा तो ये जुमला आपको समझ आ रहा है। क्या मतलब है? इन्नका लरसूलुल्लाह, बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। और देखें अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह ताकीद के साथ एक और जुमला कह रहे हैं। वो जुमला आपको भी समझ आता है। खुलुक का मतलब है अखलाक। अब बताइए क्या मतलब होगा? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप यकीनन अज़ीम अखलाक पर हो। और व इन्ना लका लअजरा, क्या मतलब होगा? और बेशक तुम्हारे लिए यकीनन अजर है। और एक और प्यारा खूबसूरत जुमला आप पूरा समझते होंगे, व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका, और बेशक ये यकीनन आपके लिए और आपकी कौम के लिए। और अब देखिएगा हमारे पास इन्नका लअला हुदन मुस्तकीम, क्या मतलब है? बेशक आप यकीनन सीधी हिदायत पर हो या सीधे रास्ते पर हो। आपको ये भी समझ आएगा। और आपको जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने बाप से के भाइयों ने जो अपने बाप से कहा था, ज़लाल आपने पढ़ा है, गुमराही। अब क्या मतलब होगा? इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, बेशक आप यकीनन अपनी पुरानी गुमराही में हो। आप अपनी उसी पुरानी गुमराही, उसी सोचों में पड़े हुए हैं अभी तक। अब देखें अंता के बाद यकीनन, अंता के बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज़ हो तो यकीनन का मफहूम देता है, और इन्ना का भी यकीनन तुम के मफहूम में। अब मुझे बताएं, 2-2 3-3 ताकीदें इकट्ठी हो रही हैं, क्या मतलब होगा? इन्ना का अंतल आला, बेशक तू ही आला है, बेशक तुम ही आला हो या आला है। आला, आला फॉर्मेट है, एक खास फॉर्मेट हमजा वाला, सबसे ज्यादा आला हो, बुलंद। तो आपने इसका मतलब सही क्यों नहीं पहले बताया? जल्दी से दोबारा बताएं, इन्नका अंतल आला, क्या मतलब होगा? बेशक तुम ही सबसे ज्यादा आला हो, बुलंद। आज आपको अफ्तारी में, आज आपको अफ्तारी में पकोड़े ना मिले तब आपको कदर आएगी, आप चीजें कैसे छोड़ देते हैं। क्या मतलब होगा? इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तुम ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाले हो। अब बताएं इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब का मतलब क्या होगा? बेशक तुम ही पोशीदा बातों का सबसे ज्यादा जानने वाले हो। सबसे ज्यादा क्यों? अल्लाम का मतलब क्या होगा? अल्लाम कौन सा फॉर्मेट है? जो शद वाला फॉर्मेट होता है, रज़ाक, अल्लाम, बहुत जानने वाले हो, बहुत ज्यादा। बेशक तुम खुफिया बातों को, गैब बातों को सब खूब जानने वाले हैं, जानने वाले हो। क्या मतलब होगा? इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तुम ही खूब इल्म रखने वाले हो, हिकमत वाले हो। ये कुरान करीम के हमारे पास मजीद जुमले क्लियर हुए, आप बराह रास्त समझ रहे हैं। आखिर में मैं आपको एक नन्हा सा सबक मैं देना चाह रहा था, लेकिन चूंकि हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह हम यहीं से शुरू करेंगे। आप लोगों ने सबक नंबर 8 तक, सबक नंबर 7 तक हम पढ़ चुके हैं, और 8वां भी मुकम्मल हो चुका है। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, इसके अल्फाज, जुमलों का मतलब लिखना है, इसलिए कि अभी तक जो हमने मुअल्लिमुल कुरान के जो हिस्सा पढ़ लिया है, ये अगले तमाम असबाक का 95% होगा। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, हर अगला सबक पिछले असबाक की बुनियाद पर होता है। सिर्फ एक नई चीज़ आती है, बाकी तमाम चीज़ें पहले की दोहराई जाती हैं। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, जो आज हमने इतने बड़े जुमले पढ़े कि वरब्बुकल गनी ज़ुर रहमा वरब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, अल्लाह हम कुरान करीम के इन्हीं जुमलों में जिसमें आपके अस्माए हुस्ना हैं, वो वास्ता और वसीला बना के आपसे सवाल करते हैं, हमें अपनी रहमत से नवाज दें, हमें अपनी मग़फ़िरत अता फरमा दे, और जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ये पढ़ना, पढ़ाना, ये सीखना, सिखाना कबूल फरमा, और इसी को हमारी नजात का, मग़फ़िरत का और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का और कामयाबी का ज़रिया बना दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, कतरे के साथ कतरा और फिर कतरा मिलता चला जाता है तो पूरा एक समुंदर बन जाता है। यूं ही छोटी छोटी बातें हमने सीखना शुरू की थी, वो अल्फाज शुरू किए थे जो हमें अपनी ज़बान में आते हैं, और फिर और अल्फाज मिलते गए, फिर कुछ कायदे मिलते गए, फिर 2-3 अल्फाज मिलते गए। अब माशाल्लाह लंबी लंबी आयात होती हैं और हमें उनका तर्जुमा आना होता है, और इस सब का क्रेडिट जाता है डॉक्टर उबैदुर्रहमान बशीर साहब को। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला आप सबकी काफ़रों में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, पैगाम टीवी के साथ जुड़ जाइए, कुरान सीखिए, सिखाइए, ज़िंदगियाँ बदलिए, समझिए और उनको अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाता चलूँ कि ये रमज़ान मुबारक के बाबरकत अय्याम गुज़र रहे हैं,
جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت فضیلت والا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک مد پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی ہے، جو کہ خیر کی یہ بات، قرآن کریم کی یہ بات، حدیث کی یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہے، اور آپ جیسے کروڑوں لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ایک لفظ سے کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، اس صدقے کی وجہ سے، اس بھلائی کی وجہ سے، اس ممبرشپ کی وجہ سے جو آپ نے لی ہو، اور آپ کی آخرت بھی بھلی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنے پروگرام کو آج ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقوی کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن